अस्सलामु अलैकुम। APNN के प्रोग्राम आपके हकूक़ के साथ मैं हूँ ज़ीशान चिश्ती। नाजरीन, 9 सितंबर की रात लाहौर मोटरवे पर एक क़यामत खेज़ वाक़या हुआ जिसने कराची से खैबर तक हर शख्स को गमज़दा कर दिया। इसी सिलसिले में आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून दान राना इंतज़ार साहिब, एडवोकेट उमर विर्क साहब और डिस्ट्रिक्ट हरूनाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन गुज्जर साहब, जो हमें वहाँ की अपडेट्स देंगे। तो सर इंतज़ार साहब, मेरा पहला सवाल आपके साथ है कि फैसल वावड़ा साहब मुल्ज़िमान को नामर्द बनाने की कोई करारदाद लेकर आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई कानून आ जाए। तो सर इस तरह का कोई कानून आ सकता है या नहीं? देखें, जो हमारी लेजिस्लेचर है वो तो कोई भी पाकिस्तान में कानून बना सकती है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो असम्बली अनफॉर्चुनेटली आज तक हुआ ही है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें बजाय कि लेजिस्लेचर पे बहस हो, उसमें हमारी ये पॉलिटिक्स सारा दिन होती रहती है और उसी पर लोग आपस में बहस करते रहते हैं। तो जब कोई इस तरह का फॉर्मेट आएगा, जो ज़ाहिर बात है उसने मुख्तलिफ मराहल से गुजरना होता है, लॉ मिनिस्ट्री में जाना होता है, रेलिवेंट कमेटीज़ के पास जाना होता है, फिर जाके उसमें सबमिट होता है। तो अभी तो इस पर डिस्कशन जारी है, तो फिर उसके मुताबिक जो भी अगर कोई ऐसा कानून आता है तो फिर उसके मुताबिक देखा जाएगा कि आया असम्बली उसको पास भी करती है या नहीं। सर अगर हम देखें तो यूरोपीय ममालिक के दबाव की वजह से हमने अपने फांसी के ख़त्म करके सज़ाए मौत की तरफ उसकी तरफ लेके आ गए थे कि इसको उम्र कैद कर दी जाएगी। तो सर क्या हम इस तरह का, अगर हम खुद चाहें तो इस तरह का कानून ला सकते हैं, या फिर हम दबाव की वजह से फिर इस कानून को हम नहीं ला सकेंगे? देखिए, कोई ऐसा दबाव नहीं है। पाकिस्तान में आज भी फांसी होती है और आज भी सज़ाए मौत दी जाती है, सब चीज़ों के बावजूद। तो इस कानून लाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, ना इस पे कोई प्रेशर है किसी किस्म का कि किस तरह का कानून हो। बहुत सारे मुल्कों में इस्लामी सज़ाएँ भी दी जाती हैं और बहुत सारे मुल्कों में वो अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक सज़ाएँ देते हैं। तो कोई भी कानून जब तक असम्बली से पास नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इस वक्त तो सिर्फ एक जो है इमोशनल, क्योंकि वो मैटर इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, इस वजह से लोग इस तरह की हमारे यहाँ डिस्कशन चली। हालांकि असम्बली को चाहिए था कि जो हम इससे पहले भी कि जिस तरह की हम जो भी जुर्म बढ़ जाए, या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इस वक्त कि सज़ाएँ दी जाएँ, और क्योंकि अक्सर लोग इन चीज़ों से बच जाते हैं, उसके लिए आपको ये जो सख्त किस्म की सज़ाएँ ये देना इतना ज़रूरी नहीं है, मगर प्रॉपर मुल्ज़िम को पकड़ के जो भी कानून में मौजूद सज़ा है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विर्क साहब, मेरा सवाल आपसे होगा कि क्या मुल्ज़िमान को या ऐसे केसेस को में कानून क्या कहता है, और ये जो मुल्ज़िम है आबिद अली वो पिछली दफ़ा की तरह इसमें बच जाएगा या इस दफ़ा कोई उससे सज़ा मिल जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि कानून बिल्कुल सही है इस मामले में, और हर क्राइम के हिसाब से ही सज़ाएँ मौजूद हैं। असल में होता यह है कि जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है वो इन मुजरिमों का जो है ना वो हौसला बुलंद करती है। पिछले केसेस में भी इसके यही सुनने में आया है कि इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली थी, और इस मामले में तो फिर लॉ हर किसी को हक प्रोवाइड करता है कि अगर वो जो भी उसका कंप्लेनेंट अगर वो उसको परसू नहीं करना चाहता तो वो नहीं कर सकता। सर आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो जराइम होते हैं वो सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे माशरे को डिस्टर्ब कर देते हैं? तो क्या इसमें अदालत का नहीं बनता कि अगर इस तरह का कोई आ जाए तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ना कि बाहर अगर उनकी सेटलमेंट हो जाती है तो ख़त्म कर दिया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये पूरी सोसाइटी के लिए क्राइम होता है जो इस तरह के क्राइम होता है, लेकिन होता ये है कि जब जो FIR करवाने वाला ही है या जो कंप्लेनेंट है, जब वही अपने बयान से मुकर जाए तो अदालत किस बेस पे उनको सज़ा दे सकती है? सही हो गया सर। राना साहब, मेरा सवाल अब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि सर इसमें 3 दफ़ात जो हैं जना बिल जबर की या ज़बरदस्ती की आती है, 375, 376 और 377। तो सर ये बताइएगा ये दफ़ात क्या हैं? देखिए, जो 375 है वो तो रेप है, और 376 में इसकी पनिशमेंट दी गई, और 377 जो है दैट इज़ अननेचुरल ऑफेंस। तो जो 375 में रेप का की डेफिनेशन दी गई उसमें कहा गया है कि किसी के अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, या ये है कि उसकी रज़ामंदी भी हो तो वो अंडर फेयर हो। तो कोई भी इस तरह से ज़्यादती की जाएगी तो वो उसको जो है वो 375 के पैराए में आएगा। तो यानी कि वो जो भी मुल्ज़म या मुजरिम जो सज़ा के बाद बन जाएगा, जो भी होगा वो उसको जो है 375 में डेफिनेशन है 376 की सज़ा दी जाएगी, विच इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो मौजूदा वाक़या भी हुआ है ये भी इस 376 के पैराए में आता है। अभी जो बात आप कर रहे थे, जो क्राइम्स होते हैं दैट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट, उसका कोर्ट्स नॉट अगेंस्ट कोर्ट्स ने तो उनके पास बड़ी एक लिमिटेड सर्कल होता है। लेट्स सपोज
انہوں نے تو جانا ہے صرف ایویڈنس کے اوپر کہ ایویڈنس کیا ہے, جو فائل کے اوپر ایویڈنس اویلیبل ہے اس کے مطابق ہے. اگر آپ کا کمپلینٹ ہے وہ اپنی ایویڈنس نہیں دیتا, اب موجودہ کیس کو لے لیں, اگر اس میں کمپلینٹ نہیں جاتی, اپنی ایویڈنس نہیں دیتی ہے, اس میں میڈیکل جو ہے یا فورینزک جتنے ہیں اس کو پولیس پراپر طریقے سے ادھر نہیں لے کے جاتی, پروسیکیوشن اس کو پراپر طریقے سے پرسو نہیں کرتا. سو ڈفرنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں جو نارملی کیسز کو پرسو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کنوکشن ریٹس کم ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس پروسیس کو ہمیں آسان کرنا پڑے گا. ایک بہت لینتھی پروسیس ہے, فار ایئرز اینڈ ایئرز لوگوں کو اس میں ذلیل ہونا پڑتا ہے, مدعی بیچارہ بھی تھک جاتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو ہمیں اس کو چیزوں کو ایک تو یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن بھی دینی پڑے گی وٹنسز کو, اور ٹرائل کو جس طرح کہ زینب کیس میں آپ نے دیکھا جو قصور میں ہوا تھا, اس میں ٹرائل جو ہے سپیڈی کیا گیا اور اس کو فوری طور پہ سزا ہوگی. اس طرح سے جب مجرم کو بھی اسی وقت حوصلہ ملتا, ابھی آپ دیکھیں اس پر آلریڈی 8 FIRs ہیں جو اس میں پرپوزڈ ملزم, ابھی تک تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. تو ابھی تک 8 کیسز ہیں, اس میں 2013 سے وہ مختلف FIRs میں اس کا نام آ رہا ہے, اور وہ کسی ایک میں بھی اس کو سزا نہیں ہوئی, اس کا ٹرائل پراپر طریقے سے نہیں ہو سکا, تو پروسیکیوشن فیل ہو گئی. آلموسٹ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نارملی فیل ہو جاتی ہے اس طرح کی اپنی ایویڈنس کے ذریعے اپنے کیسز کو پروو کرنے میں. اب جو 377 ہے وہ دیٹ از ان نیچرل offense, وہ ود میل بھی ہے, ود فیمیل بھی, اور ود اینیمل بھی ہے, کہ کسی سے ان نیچرل طریقے سے جو ہے وہ جو بھی ہے زیادتی کی جائے یا بدفعلی کی جائے تو اس کو 377 کے جو ہے وہ پیرامیٹرز میں آتا ہے. سر اس کی پھر سزا کیا ہوگی اگر مرد کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ جو دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا لائف امپریزنمنٹ ہے اس کی سزا. ٹھیک ہوگی. اچھا سر 376 کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے, تزکیۃ الشہود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو سر اس کا بتائیے گا کہ اس کی کیا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیے وہ اسلام میں یہ ہے کہ جب اسلام میں بڑی سخت سزائیں دی جاتی تھیں ہیں جو مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ 4 گواہ اس کے جو ہے وہ اس کی جو تزکیہ و شہود پر پورا اترتے ہوں, جس طرح ہمارے قانون میں ہم 62-63 کا کہتے ہیں, یعنی کہ وہ اور تزکیہ و شہود پر ان گواہوں, کیونکہ ان کو سنسار کرنے سے پہلے ان 4 گواہوں کا تزکیہ و شہود پر پورا اترنا ضروری ہے. اگر وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو ان کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے. اسلام نے یہ اس لیے بھی رکھا, اور پھر انہوں نے گواہی اس چیز کی دینی ہے, انہوں نے کمپلیٹ گواہی پینیٹریشن کی دینی ہے, تو اس کے بعد ان کی جو ہے گواہی جو ہے اس کو ایڈمٹ کیا جائے گا, اس کے بعد پھر اسلامی سزا ان کو دی جائے گی. تو سر اگر اس کیس میں موٹر وے کیس میں ہمارے پاس اگر 4 گواہ نہیں ہوتے تو پھر ہم کس طرح سے اس کا آپ وہ تزکیہ و شہود کی بات کر رہے ہیں, یہ تو میں اگر آپ پاکستانی لاس کی بات کریں گے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں ایویڈنس ایکٹ کو دیکھنا پڑے گا جو موجودہ ہے, اس کے مطابق یہ جتنی ایویڈنسز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ تو, کیونکہ اس میں اسلام میں اور طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں تو اس کے لیے ایک پیرامیٹرز رکھے گئے تھے. تو جو یہ موجودہ کیس ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گواہان کا تزکیہ و شہود پر پورا اترنا ضروری ہے, اس کے لیے فورینزک رپورٹ کی بیس پہ بھی سزا اسے ہو سکتی ہے, اور مختلف جو چین آف ایونٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کو سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ریک صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وومن ایکٹ کیا ہے, اس سے خواتین کو کتنا تحفظ ملا تھا اور مردوں کو تحفظ اس سے کتنا ملتا ہے یا ان کا کم ہوا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا ذرا. ضیاء الحق صاحب نے 1979 میں جو حدود آرڈیننس پاس کیا تھا اس کے اگینسٹ جو ہے 2006 میں یہ وومن پروٹیکشن بل آیا تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون, مطلب فرض کریں یہ ریپ کیس ہے, اگر وہ اس کو پروو نہیں کر سکتی تو جو پروٹیکشن بل ہے وہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ جیل نہیں جائے گی. وہی جو آرڈیننس ہے, جو وومن پروٹیکشن بل ہے, وہی ان کو الاؤ کرتا ہے کہ اگر تزکیۃ الشہود پہ پورے اترنے والے وٹنس نہیں ہیں, 4 وٹنس اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ جس طرح رانا صاحب نے بات کی ہے وہ میڈیکل کی بیس پہ, وہ رپورٹس کی بیس پہ بھی ان کو سزا دی جا سکتی. سر اگر کسی مرد پر جھوٹا مقدمہ ہو جاتا ہے اور وہ اس بل کے تحت اپنے پروٹیسٹ کر لیتی ہے, خواتین کر لیتی ہیں کہ وہ جھوٹا مقدمہ کر کے جھوٹ ثابت ہو گیا, بچ گئی, تو انہیں پھر سزا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے اس کے لیے ایک علیحدہ PPC میں قانون دیا گیا, اگر آپ کسی کے خلاف بھی غلط FIR کرواتے ہیں, وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے, بندہ بری ہو جاتا ہے, تو 182 موجود ہے, اس میں ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی, مگر وہ پھر ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے, اس پروسیڈنگز کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیفیمیشن میں جا سکتے ہیں, ڈیمیجز. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی آپ لا کی بات کر رہے تھے, اگر وہ لا ہم پاس کر دیتے ہیں, پاکستان میں اب قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں اور بھی بہت ساری پرابلم ہیں, تو پھر لوگ لڑکیوں کو آگے کر کے ایز اے کلچ اس کو یوز کریں گے.
اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو جائے گا. میں آپ سے ایک بڑے دعوے سے آج بات کر رہا ہوں, آپ بے شک اس کی سزا بہت کم کر دیں, مگر جو پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو ملزم جو ہے وہ بار بار کرائم اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں پکڑا گیا تو میں اس طریقے سے اس طریقے سے عدالتوں سے یا پولیس سے یا کسی بھی طریقے سے بچ جاؤں گا. جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا موٹر وے پہ آپ جو ہے آپ وائلیشن نہیں کرتے, حالانکہ سزا کتنی ہے 500-700 روپیہ, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ موٹر وے پولیس نے ہمیں نہیں چھوڑنا, صحیح. تو ٹھیک ہے. اگر جو بیسک چیز ہے ٹو امپلیمنٹ لاس, تو لاز کی امپلیمنٹیشن ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لائف امپریزنمنٹ ہی دینی ہے, آپ جتنی بھی سزا دی جائیں تو کم از کم ملزم پکڑے جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کنوکشن ریٹ جو ہے 5-7% سے زیادہ نہیں ہوتا پاکستان میں. صحیح. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس کیس پر کون کون سی دفعات لگتی ہے؟ ڈکیتی کی لگ رہی ہیں اور زبردستی کی لگ رہی, تو سر یہ کون کون سی دیکھیں دفعات جو لگتی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی اپلیکیشن آف دی کمپلینر لگتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس میں مدعیہ, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ مدعیہ تو اس میں بیان ریکارڈ کرانے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو جو بھی اپلیکیشن آیا وہ پولیس بناتی ہے یا وہ مدعیہ بناتی ہے. جو اپلیکیشن ہوگی, جو اس کے کانٹینٹس ہوں گے اپلیکیشن کے, اس کے مطابق دفعہ لگی. اگر آپ ڈکیتی کی کہتے ہیں 392 ہے, 395 ہے یا 376 جو اس طرح ریپ ہے, تو اس کے علاوہ ملٹیپل جو ہے 427 ہے جو اس کا نقصان کیا گیا. مختلف دفعات جو ہیں اکارڈنگ ٹو دی اپلیکیشن, وہ تو پولیس کا کام ہے اس پر کام کرنا. ٹھیک. اب ہم دوسرا سوال جو ہے وہ گجر صاحب سے پوچھیں گے, حسان احمد گجر صاحب سے, جو ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہارون آباد سے. ان سے ہم سوال کریں گے کہ آپ نے 2013 کا, جس میں عابد علی مجرم تھا بلکہ 2013 کے واقعے میں بہت قریب سے آپ نے دیکھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے میں وہ کتنا ملزم تھا اور اس کو آیا کہ سزا ملی, تو کیا سزا تھی؟ اگر نہیں سزا ملی تو کیا سزا نہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا ملزم عابد علی کے بارے میں کہ جو سانحہ موٹر وے کا نامزد ملزم ہے کہ اس نے آج سے 7 سال قبل 16 جون 2013 کو ادھر ہمارے ڈسٹرکٹ باوا نگر کا علاقہ ہے فوڈا باس, اس کا گاؤں ہے 257H4, تو وہاں پہ یہ رہتا تھا. اس نے ساتھ والے گاؤں 260H4 میں ایک بچی تھی 16 سالہ اور اس کی والدہ تھی. ان دونوں کو اس ملزم عابد علی نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر 4 پائیوں سے باندھ کر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا, اور نہ صرف گینگ ریپ کیا بلکہ اس نے سانحہ موٹر وے کی ہی طرح ان کے والد کی موجودگی میں بچی کا ریپ کیا تھا, اور والد کو انہوں نے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو متاثرہ خاندان جو تھا وہ بھی ان کے لیکا گاؤں کا چونکہ تھا, رات کا ٹائم تھا, یہ لوگ ڈکیٹی کی نیت سے داخل ہوئے تھے گھر کے اندر. وہاں جا کے دیکھا ہے کہ بندہ غریب ہے, کچھ پیسے دے نہیں سکتا, تو انہوں نے بجائے ڈکیٹی کے زنا کا کام کر لیا, اور گینگ ریپ کے بعد وہاں پہ جو انہیں تھوڑا بہت مل سکا, موبائل اور تھوڑی سی نقدی تھی, وہ بھی لے کے یہ فرار ہو گئے. تو یہ جو کیس تھا سر, یہ رپورٹ ہوا تھا تھانہ فوڈا باس میں, 2-4 دن کا اس میں ڈیلے ہوا تھا کیونکہ غریب لوگ تھے, پرسو نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد ہوا یہ سر کہ اس میں اس ٹائم سی ایم پنجاب تھے میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے اس کیس کا نوٹس بھی لیا, اور آئی جی پنجاب صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی بڑی اچھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 48 گھنٹوں میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, تمام ملزم گرفتار ہوں گے. لیکن 48 گھنٹے گزر کے ان کا کچھ نہ ہو سکا. خیر ہفتے بعد 10 دن بعد وہ ملزم آہستہ آہستہ پکڑے گئے, اور پولیس نے شامل تفتیش کیا. پروسیکیوشن انتہائی کمزور تھی, پروسیکیوشن نے ان کے خلاف جو ثبوت وغیرہ اکٹھے کیے تھے کافی تھے, وہ پھر بھی پولیس بھی سپورٹیو تھی اینڈ پہ مدعیان کے ساتھ, کیونکہ میڈیا کا بڑا پریشر تھا. سی ایم صاحب رپورٹ لے رہے تھے, آئی جی صاحب رپورٹ لے رہے تھے ایٹ دی اینڈ. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ خاندان غریب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پرسو نہیں کر سکے کیس کو, اور جو ان کے اپنے ہی گواہان تھے مدعیان کے, وہ گواہان گیو اپ کر کے انہیں کافی جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی, اور بھی کافی پرابلمس تھے, کیونکہ بیسیکلی گینگ ہے یہ بہت بڑا ایک, جو کہ اس طرح کے واقعات اکثر کرتا رہتا ہے. ڈکیٹی کے, چوری کے, لڑائی کے بے شمار پرچے ہیں لوگوں کے اوپر. جو 4 ملزمان تھے 2013 والے وقوع میں, تو انہوں نے یہ وقوع کیا تھا. اس کے بعد لیکن کورٹ سے انہیں انشاءاللہ بیلز بھی مل گئیں, اور وہ لوگ جو ہے دوبارہ چھوٹ گئے اور انہیں بری کر دیا گیا ایٹ دی اینڈ, کیونکہ ان کے خلاف ثبوت جو تھے موجود نہیں تھے, گواہان آگے پیچھے ہو گئے تھے. بیسیکلی گواہوں کا ہی معاملہ تھا کہ گواہ اس پہ قائم نہ رہ سکے, کیونکہ ایک طرف غریب آدمی تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, دوسری طرف یہ 4 لوگ تھے جو منجے ہوئے ڈکیٹ تھے, گینگ ریپ کرتے تھے. انتظار صاحب, میں آپ سے ہی اب سوال کروں گا, آخری سوال آپ سے کروں گا
کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عابد علی کو پچھلے اس کے کیس کی طرح اس میں بھی بری ہو جائے گا یا کوئی سزا اس کو ملے گی یا نہیں؟ دیکھیے جتنا کیس لائم لائٹ میں چلا گیا میرا خیال ہے اس میں پراپر کیونکہ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی بنا دی گئی ہے اور پرو ایکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے تو اب اس طرح کی میں اور بھی میں کہوں گا کہ اس طرح کے ملٹیپل کیسز ہوتے ہیں سب کو ہمیں پرائورٹی پہ رکھ کر تاکہ اس چیز کا ہمیں حقیقت میں جو ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی کہ جو میٹر لائم لائٹ ہو جائے اس کو لیا جائے، اس کو ایگزامپلری بنایا جائے اس میٹر کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ شاید پچھلے 24 گھنٹے میں کافی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ معاملات جو ہیں ان میں کمی آ سکے یا ختم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جی قانون کا کام رہبری دینا ہے اور عدالتوں کا کام یا اداروں کا کام اس کا نفوذ ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اس قانون کو نافذ کر سکے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی دعا گو ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔